बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दावतुल मरइल मुस्लिमी लि अखीहि बिज़ाहरिल गैबि मुस्तजाबतुन। आज की इस वीडियो में गायबाना किसी की पीठ पीछे किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करना कैसा है और ये कितना अफजल अमल है, इसमें कितनी खैर व भलाई है, इसमें कितने फरिश्तों का नज़ूल होता है। और मैं अपने तौर पे आज एक हफ़्ते से महसूस कर रहा हूँ कि जब से ये मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं, ऐसे आमाल की जिनके ऊपर फरिश्तों का नज़ूल होता है, तो लोग इसको इतना पसंद नहीं करते जितना कि मेरी उन वीडियोस को पसंद किया जाता है। मगर या कहारो या जब्बारों पे एक और वीडियो बनाऊं और ऐसी बनाऊं कि थरथली मच जाए। एक ऐसा अमल जो दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, जो एक मुख्तसर सी दुआ है, दुआए हैदरी जिसको कहते हैं, उसका तरीक़ाकार बता दूं तो मैं कहता हूं कि कमेंट्स की, लाइक की और शेयर्स की और बेशुमार फ़ोन्स की लाइनें लग जाए। यकीन से कहता हूँ, मैं किसी के ऊपर तंज तनकीद या कोई ऐसी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आपकी भलाई के लिए जो चीज़ हो आप उसे पसंद करें। आपकी बेहतरी जिसमें है, आपकी उखरवी ज़िंदगी सुख से, चैन से और आराम से गुजरे, आप उस भी चीज़ के पर तवज्जो दें। और ये मैं बारहा मरतबा कह चुका हूँ कि अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए, ज़ाती अनाद के लिए, ज़ाती बुग़्ज़ व हसद जो मामूली चीज़ों पे हो जाता है, उसको दरगुजर कर गुज़रें। दीनी हमीयत, दीन और मज़हब, इस्लाम, मशरब और मसलक के लिहाज से जो दुश्मनी हो आप उसे फोकस करें। और ये अमलियात फिर क्यों नहीं काम करते, बंदे नाकाम क्यों होते हैं? लोग कहते हैं सिफली अमल बहुत ज़्यादा है, सरी और असर है, बहुत ज़्यादा काम करता है। बस शैतान का काम ही यही है, किसी तालिब इल्म को इल्म हासिल करने से रोकना। ये उसका सबसे बड़ा कारनामा है। मियाँ बीवी के दरमियान तफरका डालना, ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। दो मुस्लिम भाइयों के दरमियान नफरत डलवाना, ये शैतानी काम है, ये सिफलियात का काम है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। ये 4-5 कस्में खाने के बाद इंसान की अहमियत और उसकी अफसलियत और उसकी हुस्न और उसकी खूबी को देखते हुए वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यह तो अल्लाह ने इंसान की खूबियाँ बयान की हैं किसनी कस्में खा के, लेकिन इसी के आगे फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हम फिर उसको अस्फल साफिलीन की तरफ लौटा देते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये मुस्तस्ना है, ये लोग इससे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो लिहाजा जब कोई बंदा बुराई करता है, शराब पीता है, ना करता है, बुराई काम करता है, उसके अंदर से ईमान निकल कर उसके सर के ऊपर माल्लक हो जाता है, लटक जाता है। आप उस वक्त मोमन तो नहीं कहलाएंगे, मुस्लिम ज़रूर हैं। अमलियात का काम सारे करते हैं और हर एक बताता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि उसके शराइत जो हैं, उसके कवायद जो हैं, उसकी हैत क़ज़ाई जो है वो कुछ और होती है। बैठने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है। मैंने पहले ही किसी वीडियो में ये कहा था ना कि लोग उबलते गरम तेल के अंदर पाँव डाल कर दूसरे को लात मारते हैं दर्द वाली जगह पे। दर्द तो चला जाता है, लेकिन जो इंसान की तज़लील होती है, मैं तो इसको गवारा नहीं करता। मैं तो मरना गवारा कर लूँगा। मेरी कमर में, मेरी पीठ में, मेरे मोरों में, मेरे जिस्म के किसी हिस्से पे भी दर्द हो और मैं उस दर्द से करा रहा हूँ, मर रहा हूँ,
اور میں یہ تو گوارا نہیں کروں گا کہ کسی عامل کامل کے پاس جا کر تیل سے بھگو کر پاؤں اس کی لات مرواؤں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بندوں تک پہنچائے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ جو دنیا کی تکلیف کو گوارا کر کے اخروی راحت اور سکون کو حاصل کرتا ہے نا، اس کا مزہ ہی، اس کا سکون ہی کچھ اور ہے۔ میں نے بھی یہ عمل کیا ایک دفعہ، لیکن سوچ رہا تھا کہ یہ ابلتا تیل ہے، کڑکتا ہوا سلکتا ہوا تیل ہے، اس کے اندر جب ایک جسم کا حصہ انگلی کا پور بھی جائے گا نا جل کے، لیکن جب میں نے اس بندے سے سنا، اس بندے نے بتایا کہ عمل ایسے کیا جاتا ہے، اس نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اس نے پڑھائی کا وہ طریقہ بتایا۔ پھر جب میں نے رمضان، مجھے یاد ہے رمضان میں 15ویں 17ویں رات میں نے یہ عمل کیا تھا، اور اسی وقت میں نے آزمایا تھا۔ میں نے بھی تیل کو ابال کے نا اس کے اندر پہلے پیاز ڈالا۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے جھوٹ بولنے سے کون سا کریڈٹ ملے گا، کسی کی طرف سے کون سا انعام ملے گا۔ میں نے اس کے اندر پہلے پیاز ڈالا، وہ بالکل ایک دم سے براؤن ہو گیا، ایک چھلکا۔ پھر میں نے اس برتن کو نیچے اتار کر پاؤں کی ایڑی کو رکھا، بس مجھے اتنی تکلیف ہوئی جس طرح کانٹا چبھتا ہے، کانٹے کی چبھن اتنی مجھے تکلیف ہوئی، اور مجھے پتہ تھا کہ عمل میں کہاں خامی ہوئی ہے۔ جو بندے نے نشانیاں بتائی تھی، شیشے کے گلاس میں پانی رکھنا، وہ جب وہ گرم ہونا شروع ہو جائے وہ تنکے سے آنا شروع ہو جائیں گے، پانی گرم ہو جائے گا۔ پانی اگر گرم ہو جائے تو پھر آپ تیل میں پاؤں رکھنا، لیکن پانی میرا اتنا ابلنے کے قریب تو نہیں تھا، لیکن گرم تو ہو گیا تھا، وہ تنکے سے آ گئے تھے، لیکن جب میں نے پاؤں میں تیل رکھا نا، وہ چبھن سی محسوس ہوئی، کانٹے کے چبھنے کی طرح۔ لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے اوپر یہ اپلائی نہیں کیا کہ کسی کے درد کو اور کسی کے دکھ کو دور کرنے کے لیے اس کو تیل میں پاؤں بھگو کر اس کو لات ماری جائے، ایڑی ماری جائے، یہ نہیں۔ میرے پاس میں کھلم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، قرآن پاک کی آیت کا یہ لفظ ہے، لیعذبہم، لیعذبہم، اس کو شہادت کی انگلی سے سانس روک کر اس درد والی جگہ پہ لکھا جائے، انگلی سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو لات مارنے کی؟ ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے فرشتے اترتے ہیں، اور آج کا جو عمل ہے دعوت المرء المسلم لاخیہ للغیب ظاہر مستجابۃ، کہ مسلمان کا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ مستجاب ہے، یہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا کرتا ہے، اور ان خوش بخت حضرات کے لیے یہ حدیث موجود ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی بہتری کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ راوی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ عبداللہ بن صفوان کے بیٹے اور درداء کے شوہر تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں شام آیا تو ابو درداء کے گھر حاضر ہوا، لیکن انہیں گھر میں نہ پایا، میں نے انہیں گھر میں نہ پایا، تو میں درداء سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے خیریت کی دعا کرنا، کیونکہ بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل کلما دعاہ لاخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولکم بمثلہ۔ مسلمان شخص کی اپنے عدم موجود بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے، اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے، اور تیرے لیے اس کی مثل جو تو نے اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے وہی چیز اللہ تجھے بھی عطا کرے گا۔ اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے حج نصیب کرے تو اللہ تجھے بھی حج نصیب کرے گا، اسے عمرہ نصیب کرے، اسے کروڑوں کی جائیداد، اسے کروڑوں کا منافع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دے گا۔ جو اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرو۔ لیکن ہم نے ان اعمال کو چھوڑ ہی دیا ہے، ہم کسی اور ڈگر پہ چل پڑے ہیں، ہم نے کوئی اور پگڈنڈی پکڑ لی ہے، کوئی اور راہ لے لی ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہو، مجھے فائدہ ہو۔ اللہ کے بندو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرو، اس کی شفا یابی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے سکھ چین اور آسانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی یہی چیزیں پیدا کر دے گا۔ تو اگر دوسری ڈگر پہ چلے گا، من خفر بئرہ فقط وقافی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نا گڑھا کھودا تو وہ گڑھا، وہ گرے یا نہ گرے تم ضرور گرو گے۔ تو صفوان نے کہا پھر میں بازار کی طرف نکلا تو وہاں ابو درداء سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ویسی حدیث بیان فرمائی۔ درداء فرماتی ہیں کہ ابو درداء کے 360 دینی دوست تھے، 360 دینی دوست تھے، جن کے لیے وہ نماز میں دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ نے اس بارے میں ان سے بات کی تو وہ فرمانے لگے، افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں کہ فرشتے میرے لیے بھی دعا کریں۔ 360 دینی بھائی آج کوئی بنا کے دکھائے نا، ہم دوست بناتے ہیں دوسرے کو لوٹنے کے لیے، اپنی حاجات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ صحابہ کا دور تھا جو دکانداری بھی کرتے تھے نا، تو ایک ہی اگر سیل پورے دن میں، وہ جو دن بھر کی اس کی مقرر وہ ہو گئی 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں، تو وہ کوئی گاہک آتا تو وہ دکان سے چیز نہیں دیتے تھے، وہ سامنے چیز ہے جی میرے پاس نہیں ہے، اس سے لے لے۔ وہ اس لیے کہ وہ میرا بھائی صبح سے بیٹھا ہے، وہ اس نے 2 روپے کی بھی کوئی چیز نہیں بیچی۔ جب یہ نیکی کا ارادہ رکھیں گے، جب یہ بھلائی کا ارادہ رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی غائبانہ طور پر بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ گواہ ہے، جب سے یہ میں نے پڑھا ہے یہ جملے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمد کو بخش دے، اے اللہ امت محمد پر رحم کر، اے اللہ امت محمد میں صلح پیدا کرا دے، اے اللہ امت محمد سے تمام برائیاں دور کر دے۔ وہ بندہ وقت کے علماء سے اور وقت کے اولیاء میں سے ایک ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للأحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین۔ ابھی تمام مسلمانوں کے لیے، والدین کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، مسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے، تمام جمیع امت کے لیے دعا کرے۔ ذوالنون مصری کے بارے میں بتایا تھا نا کہ دجلہ کے کنارے، افراد کے کنارے بیٹھے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ، تو دریا سے ایک کشتی چلی آ رہی تھی جن میں نوجوان تھے، اٹکلیاں کر رہے تھے، بے ہودہ حرکات کر رہے تھے، دینی اور شرعی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو آپ کے مریدین نے عرض کیا تو حضور ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے بارگاہ عزتی میں ہاتھ بلند کیے اور فرمائے، اے اللہ ان نوجوانوں کو، ان جوانوں کو جس طرح دنیا میں خوشیاں عطا کی، یہاں آخرت میں بھی اسی طرح خوشیاں عطا کر۔ مریدین بڑے حیران ہوئے، یہ کیا مسئلہ، ہم نے تو بدعا کے لیے کہا۔ وہ کشتی کنارے لگی اور سارے کے سارے ذوالنون مصری کے ہاتھ پہ آ کر توبہ طائب ہوئے، اپنے عیبوں سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو وہ تمام توبہ طائب ہو گئے، یہاں بھی عیش کر لی، وہاں بھی عیش کریں گے۔ یہ بات بہتر ہے یا کسی کو اللہ مدمر دیارہ، اللہ اس کے گھر کو تباہ کر دے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دے، اس کو فلاں کو تباہ کر دے، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ فائدہ نہیں دے گی۔ سرفراز شاہ صاحب مدہ اللہ العالی کہتے ہیں کہ اسم اعظم سے کبھی بھی دعا نہ مانگو، کیا پتہ وہ تمہارے حق میں ہے یا تمہیں تو نہیں نہ پتہ، تم تو بس اپنی خواہش میں اندھے ہو، اس سے مانگ رہے ہو نا۔
وہ حکمت جانتا ہے، وہ دانا ہے، وہ تمہیں تمہارے اندازے کے مطابق عطا کرتا ہے، کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔